अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? इरज जी, ओह नो, आज भी आपका वो कनेक्ट नहीं हो रहा ऑडियो। ओह नो, अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं? जनाब, आज के टॉपिक के हिसाब से कुछ आपको पूछना हो तो आप चैट में भी लिख सकती हैं। ठीक है, इरज आई हैव नो आइडिया क्यों आपका नहीं लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट इशू होता है, जब ऐसा होता है तभी नहीं लगता। Good to see you. Thank you. Same here. जनाब, वालेकुम अस्सलाम मिराज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। और मेरा ख्याल है कि आपसे डायरेक्ट ही फोन पे बात होगी, क्योंकि यहाँ पर समहाउ कनेक्ट नहीं हो रहा। एनीवे, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑन हाउ टू सक्सीड एफर्टलेस। यानी हम कामयाब हो भी जाते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो वो किन किन एरियाज में एफर्ट लग रही है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अनवर साहब, कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑन हाउ टू सक्सीड एफर्टलेसली। क्योंकि होता क्या है कि हम कुछ भी कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, या फिर होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ एरिया में कामयाबी हुई, कुछ में नहीं हुई, या बहुत ज्यादा थकन हो गई, रिचार्ज होने का टाइम ही नहीं हो, फिर वो मयार में कम होती हैं, तो उसमें भी हमें मुश्किल होती है। और या फिर हम अपने आप को ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये हमने ऐसे कर दिया, हम मैं सुस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब में एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है। और आज हम इसीलिए जमा हुए हैं ये देखने के लिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि जिसकी वजह से हम अ, अपनी एफर्ट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में मजीद आपकी कोई कमेंट्स हों, कोई सवालात हों, तो आप कीजिए, ताकि फिर हम इसको बात को आगे लेके चलें। इरेज बेटी, मैंने आपको नहीं म्यूट किया हुआ, आई कैन नॉट, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको म्यूट कर सकूं। ये कनेक्ट नहीं हो रहा आपकी तरफ से, यहाँ मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्ट नहीं हो रहा आपका। जना, तो कैन यू नेम सम एरियाज वेयर यू थिंक यू आर फेसिंग एफर्ट्स? आप चैट में लिख दीजिए या अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप So कैसे हैं? nice to see you, so nice to see you over here. थैंक यू।
تھینک یو فار یور لنک. ماشاء اللہ آپ ہر ہفتے سینڈ کرتی ہیں بٹ مصروفیات کی وجہ سے جوائن ہی نہیں کر پاتی ہوں, تو آج تو سوچا کہ نہیں آج تو جوائن کرنا ہی ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو ماشاء اللہ سے امرین میری اسٹار اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, اور بہت جلدی انہوں نے پروگریس کی, اور بہت کم ایفرٹ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے سیشنز جو ہیں وہ 15 منٹ ہر ہفتے ہوتے تھے. تو بظاہر 15 منٹ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت میجر شفٹس آئے ان کی لائف میں, اور بہت فرق پڑا ہے. اب یہ اپنی خود بتائیں گی تو بہتر ہوگا. جی امین. جی جی, اور میم آپ ٹھیک ہیں, سب پارٹیسپینٹس ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. بس آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا کہ ایفرٹ لیسلی ہم کس طرح سے اپنی اچیومنٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ابھی تو جی میں نے صرف یہی پوچھا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. ایوری ڈے چیلنجز ریکوائر لاٹس آف ایفرٹس. جی ہوتا ہے, لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سیشن کا ٹاپک یہ رکھا گیا. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی امرین؟ دیکھیے, روزانہ کے جو چیلنجز ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں, ملٹی لیول ہوتے ہیں. بعض اوقات مینٹلی ہم چیلنج ہوتے ہیں, فوکس نہیں کیا جاتا, بہت زیادہ دباؤ اور تناؤ محسوس کرتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو پاتی ہے, دماغ میں کئی خیالات ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ ایموشنل ہوتے ہیں, جس میں یہ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا. مثال کے طور پہ میں نے, حالانکہ میں بہت محتاط رہتی ہوں اپنے الفاظ کے چناؤ میں, اس کے باوجود ان کو میرا کمنٹ بہت برا لگ گیا تھا کیونکہ میں نے گروپ میں کیا تھا, اور وہ سبھی کی جگہ سے مطلب گروپ میں اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو, اس لیے میں نے وہ میسج کیا تھا کہ انہوں نے جس زبان میں پوسٹ کیا تھا وہ ان کی اسٹرینتھ نہیں تھی. تو میں نے گروپ میں صرف یہ کہا تھا کہ آپ اس زبان میں فوکس سینڈ کریں میسج جو آپ کی اسٹرینتھ ہو. ٹھیک, اچھا, ایکسکیوز می فار دا انٹرپشن. تو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرپشن, کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی فون آ جاتا ہے, کہیں سے بلاوا آ جاتا ہے, دروازہ پہ گھنٹی بج جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی ہم اٹھ کے گئے ہوتے ہیں پانی پینے, اور راستے میں اگر ٹی وی کھلا ہوا ہے تو ہم وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں, یا کوئی اخبار میگزین ہوتا ہے تو وہ دیکھنے لگتے ہیں. جی رچ, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. گڈ, آپ چیٹ میں لکھ دیجئے پلیز. ایک سیکنڈ میں ارج کو جواب دے دوں, کیونکہ ان کا مسلسل جو ہے وہ مائک لگ نہیں رہا ہے. اچھا جی, السلام علیکم میرا. سو گڈ ٹو سی یو, ماشاء اللہ سے آپ ہر ہفتے آتی ہیں. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جناب, اور آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. تو آپ کا لاسٹ سیشن بہت زبردست رہا, الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ. آپ میری دعا ہے آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ چلتی رہیں, اور ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں. بہت شکریہ, بہت جزاک شکریہ. اللہ فار دا کوآپریشن. وہی آتا جناب. تو ایک ہو گیا مینٹل, ہو گیا ایموشنل, ہو گیا, پھر انٹرپشن ہو گئی. انٹرپشن ڈسٹریکشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. مطلب ایک تو ہوتی ہے جو باہر سے انٹرپشن ہوتی ہیں, دوسری ہوتی ہے جو ہماری انٹرنل ڈسٹریکشن ہوتی ہیں, کہ وہ
اگر فون لاؤڈ کے اوپر ہے تو میسج آنے کی جو ٹینگ بجتی ہے اور پھر ہم اوکے اچھا ذرا بس یہ ایک میسج دیکھ لیں, اور وہ پتہ چلتا ہے اسکرولنگ کرتے 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 ٹائم نکل جاتا ہے اور پھر دوسرا کام کرنے کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم خدا جی, کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آج ہمارے وعلیکم ساتھ السلام. بہت ہی آج میں نے زبردست آپ کو شخصیت پکڑ ہی موجود. لیا. یس, آج میں نے آپ کو پکڑ لیا. تھینک یو میں نے کہا شیرین کو لائیو سنے جناب, اور موقع نکال دیا میں نے. تھینک یو. تو غزالہ جی ماشاء اللہ خود بہت زبردست شخصیت کی مالک ہیں. اپنا تعارف خود ہی کرائیں گی پلیز غزالہ جی, اپنا تعارف کرائیں پھر ہم سیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اپنے بارے میں بتائیے, آپ کون ہیں اور کیا کر رہی ہیں, کس کو ہیلپ کرتی ہیں؟ اچھا, میں تو آج انونیمس چیک کرنے والی تھی, آپ پہ چھاپا مارنا تھا. یہ ابھی ماشاءاللہ سے ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ہم لوگوں نے 36 گھنٹے کی ٹریننگ حاصل کی اور آل نائٹ ٹریننگ ہوتی تھی, اور دن میں پھر ہم اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے. السلام علیکم رامین. تو ماشاءاللہ غزالہ جی ہمارے ساتھ تھی, ہم لوگوں نے 4 لوگوں نے وہ ٹریننگ کی تھی, انٹرنیشنل ٹریننگ تھی. تو جی کافی اچھا وہ ایکسپیرینس رہا. تو آپ اپنا چھوٹا سا تعارف کریں تاکہ پھر ہم آگے لے کے چلیں. جی بالکل بالکل. میرا نام غزالہ خان ہے اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کامرس میں. آفٹر دیٹ شادی کے بعد کچھ ایکسپیرئنس گین کیا, دین اسٹے ایٹ ہوم موم رہی during my career break, and then I start doing research, and after research I got into PhD in entrepreneurship and innovation, and from there my journey started. کہ میں نے ملیشیا میں وہاں سے میں نے ایک NGO کو جوائن کیا ایز اے volunteer, and I started my philanthropist career, and then the journeys goes on different countries mein. As a researcher I presented myself, and I got so much confidence in during these days ke now I'm a transformational coach. Last year I completed my fellowship in international gender and human rights for the 2021 regulatory policies, and it's in my honor that I'm the first Pakistani female in the history of the UN women who took part in the documentation of the regulatory policies for internally displaced female. So this is my honor or for my country. And اس کے بعد لوگوں نے they tried to approach me and they asked me that how you did it and how you achieved it, and from there my journey started to coaching the people, coaching those who want to be what they want to and what they have in their mind but still they don't know, or they are still looking for their self, like they want to be a best version of their self, and then they transform them into whatever they want to be. So now it's my mission. I would like to take all of you to explore my journey and tell you the story of a proud mother, a confident wife, alhamdulillah, a multi-award winning speaker, and passionate businesswoman and philanthropist. And I would like to appreciate all the women, and I would like to compliment them and take them to the next level with me. So inshallah, see you in future and join together with an exciting events, inshallah. بالکل جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت اور کامیابیاں دے, اور ہم آپ سے بھی انسپائر ہوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. چلے, موسٹ ویلکم جناب. تو کنٹینیو کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو, جو کہ ہمارا ہے کہ ایفرٹلیسلی کس طرح سے اچیومنٹ کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہمیں چاہیے کیا. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے
होती है हमें, लेकिन ऐसा ही है कि हम किसी दावत में जाते हैं कि जी हमें खाना खाना है, हमने प्लेट रख ली, हमने चमचा रख लिया और हमने शायद रायता निकाल लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि खाएं क्या, खाना क्या है, पहले मीठा खाना है या पहले नमकीन खाना है, करना क्या है। तो जाहिर है कि ना पेट भरेगा और दावत का वक्त भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड टाइम तो होता नहीं। ठीक है, सो इन बिटवीन आवर मेंटल hindrances या challenges, emotional challenges, internal distractions, external interruptions, और फिर इस सब का ओवरऑल जो एक स्ट्रेस होता है, ये सारी चीजें वो हैं जो कि डे टू डे स्ट्रेस का बायस बनती हैं, बट इट इज हैंडलेबल। हम अपनी चीजों को हैंडल भी कर सकते हैं और उनको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, यानी जब हम एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बनाएंगे तभी होगा ना। जैसे हम कपड़े सिलवाते हैं या खरीदते हैं, तो हमारे जहन में एक क्लैरिटी होती है कि भाई हमें सर्दियों का स्वेटर चाहिए या गर्मियों की लॉन चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस गए आंखें बंद करके उठा के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जब हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को नहीं इस तरह से हैंडल करते, तो फिर ये हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है उसको इसी तरह से आंखें बंद करके चलें। इम्पॉसिबल है और करने की जरूरत भी नहीं। बट द थिंग इज, ये जो दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, ये एक जबरदस्त टूल है, बशर्ते कि हम उसको उस तरह से इस्तेमाल करें जैसे कि करने की जरूरत है। ठीक है ना। वो जैसे एक लतीफ़ा अक्सर अखबारों में आता है बार बार कि मुख्तलिफ लोग, मुल्कों के लोग जमा थे और वो आपस में पूछ रहे थे कि जी आप एक टूथब्रश की बात हो रही, आप कितने अरसे इस्तेमाल किए। किसी ने कहा 3 महीने, किसी ने कहा 6 महीने, और पाकिस्तानी ने कहा कि हम तो इस्तेमाल करते ही रहते। कि भाई क्यों, इत, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सही नहीं होता, सेहत के लिए भी नहीं होता। क्योंकि जब तक इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर हम जूते पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम उसको काट देते हैं, फिर उसको नाड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इंसान का दिमाग है, जहां तक इस्तेमाल कर ले। ठीक है जी। तो ये चीज होती है कि आपने क्या करना है, आपको क्लैरिटी हो और उसको कैसे हासिल करना है। तो अगर हम सिर्फ दिमाग में ही सोचते रहेंगे, ला मुहाला हमें दबाव भी होगा, तनाव भी होगा, और हमें रास्ता भी नहीं सुझाई देगा। सो द बेस्ट एंड easiest थिंग इज टू पुट एवरीथिंग डाउन ऑन पेपर। एक ब्रेन डंप एक्सरसाइज होती है, और आप लोगों को मैं इस वक्त इनवाइट करूंगी, अगर आप लोगों के पास कागज पेंसिल नहीं है तो ले आइए, और अगर है मतलब नहीं भी है तो मोबाइल फोन के ऊपर आप चैट में नोट्स लिख सकते हैं, अगर हम लोग जिस ग्रुप में भी साथ हैं उसमें, या प्राइवेट चैट में, ताकि आपके पास वो नोट्स हो कि हम आज बात किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं 30 सेकेंड्स का 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम देती हूँ कि आपके जहन में जो जो चीजें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं या जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उनको लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम का मकसद ये है कि आपकी फोकस जो है वो लेजर शार्प हो जाती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और उसी के अंदर आपने करना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं थोड़ी देर खामोश रहूंगी ताकि आप करें। सवाल ये है कि एक दिन में या अपने टास्क करने में आपको जो चैलेंजेस का सामना होता है, कुछ का नाम मैंने अभी बताया, वो आप अपने पास लिख लीजिए, ब्रेन डंप कर लीजिए कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन से ऐसे काम हैं जो आप करना चाह रहे हैं, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि पता नहीं कभी होंगे, मे बी, या नहीं होंगे। वो सारे आप लिख लीजिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें।
ٹھیک ہے جی, 1 منٹ ہو گیا. یس, اس وقت 1 منٹ دینے کا مقصد, جی ارم آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ بس آپ کمپلیٹ کیجئے, پھر میں شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی جی. تو 1 منٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو جتنا ہم ٹائم دیتے ہیں وہ اتنا ہی لمبا کھنچتا ہے. جب ہم اس کو ایک ٹائم فریم دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے پاس اسی ٹائم فریم کے اندر اندر کام کو مکمل کرنے کے لیے جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کرے. دا آئیڈیا از ناٹ پرفیکشنزم, ٹھیک ہے, کہ نہیں میرا پرفیکٹ نہیں ہے, سوچ میری ریفائنڈ نہیں ہے, سارے آئیڈیاز نہیں ہیں. دا آئیڈیا از ٹو گیٹ اسٹارٹڈ. شروع کریں گے تو اس کو بہتر کریں گے, ٹھیک ہے. اگر کپڑا سلتا بھی ہے تو بچھاتے کے ساتھ ہی تو سل نہیں جاتا نا, اس میں ڈرافٹ بنتا ہے, اس ناپ تول کے حساب سے وہ چیز بنتی ہے, اس کے ساتھ آپ کون سے بیل لگائیں گی وغیرہ وہ سوچتی ہیں. اسی طرح سے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ میں کون کون سے مرحلے ہیں, کیا ہونا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ہر چیز کا آئیڈیا ایک دم سے نہیں آ جاتا, ہوتے ہوتے آتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو برین ڈمپ کریں اور کاغذ پہ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ او فلاں چیز تو رہ گئی. جیسے آپ کو کوئی دعوت کرنی ہو تو آپ ایک فہرست بناتے ہیں نا کہ دعوت میں کس کس کو بلانا ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے او فلاں تو رہ ہی گیا, پھر آپ اس لسٹ میں لکھتے ہیں. تو اس لیے putting important decisions on paper is that important کہ آپ اس کو کاغذ میں جب آپ لکھتے ہیں تو اس سے پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کتنی سپیڈ آپ کو ضرورت ہے, کون سا کام کتنی دیر میں ہوگا, یہ ساری ایلوکیشنز کر سکتے ہیں. 1 منٹ اگر آپ صحیح سے پلاننگ میں اور سوچنے میں صرف کرتے ہیں تو آپ کے کم از کم 10 منٹ بچتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ بھی اگر صرف کریں تو آپ کا کتنا وقت بچ سکتا ہے کسی بھی کام کو اچھے سے اچھا کرنے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ او اچھا یہ جو میں نے 50 کام لکھے ہیں, ان 50 میں سے 10 کا تعلق اس ایریا سے ہے, اگلے 5 کا تعلق اس سے ہے, 2 کا تعلق اس سے ہے, 15 کا تعلق اس ایریا سے. آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کے پاس کیونکہ یہ ٹول بھی ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنے کاموں کو سب سیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پھر آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی ایفرٹ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی مینٹل آبسٹیکل, مینٹل چیلنج کو اس طرح حل کر لیا. ایموشنل چیلنج جو ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ مرغی اور انڈے والا حساب ہے کہ مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا پہلے آیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے آئی ہو, ایونچولی آگے کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ لا حاصل بحث میں ہم پڑھیں, ہم یہ سوچ سکتے ہیں, مطلب یہ سوچنے میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرنے میں ہمیں کیا دشواریاں آ رہی ہیں. بہت سی دفعہ اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں جو ہمارا سب سے بڑا آبسٹیکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا کسی نے یہ کہہ دیا اور کسی نے وہ کہہ دیا, اور وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہاں ہمیں ایموشنل میچورٹی کی اور ایموشنل اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے اندر ایموشنل اسٹرینتھ ہوگی تو ہی ہم کام کر سکیں گے نا. کوئی خبر سن لی, اب سر میں درد ہو رہا ہے, اب گھبراہٹ ہو رہی ہے, ہولہٹ ہو رہی ہے, تو اس طرح سے کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. اپنی چمڑی تھوڑی سی موٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ جس ایریا میں ہیں اس سے ریلیونٹ آپ کو انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس, اس انفارمیشن کو آپ مینیج کر سکیں گے تو آپ کام کریں گے. ماشاءاللہ غزالہ جی یہاں پر موجود ہے, بزنس کے ایریا میں بہت ان کا ایکسپیرینس ہے. آپ کو جو بھی کرنا ہے تو اس میں آپ کو دشواریاں بھی آئیں گی, آپ کو مخالفت کا بھی سامنا ہوگا, گھر کے اندر سے بھی ہوگا. اور اچھا بعض اوقات مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے, بلکہ بعض اوقات لوگ سوالات ہوتے ہیں, لوگوں کی کلیئرٹی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ
یہ کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا, آیا کہ آپ اس کو کرنے کے بارے میں سیریس ہیں, یا کتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے, کتنی نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو کک نہیں پتا اس ایریا کے بارے میں. یعنی اس ایریا میں اگر جیسے بزنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی بزنس کیا ہی نہیں, ہمیشہ جاب کی, یا وہ ہاؤس وائف میں بزنس انہوں نے کیا ہی نہیں. تو عاتقہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ایک کتاب میرے تھرو خریدی تھی جس کا نام ہے کامیاب لوگ. ماشاءاللہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب ہے, بہت بہترین انٹرپرینورشپ کے اوپر ہے. اور باہر کے لوگوں کی تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن یہ مخصوص کتاب جو ہے وہ اسپیشلی ریکمینڈڈ ہے انٹرپرینورس کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستانی وہ کون سی فیملیز ہیں جو فیملی بزنسز انہوں نے بار بار ان بزنسز کے ختم ہونے کے باوجود کس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھایا اور دوبارہ سے بنایا, پھر دوبارہ سے ڈوبا بزنس اور پھر دوبارہ سے بنایا. تو چنیوٹ کے کچھ فیملیز ہیں کافی ساری جن کے بارے میں انہوں نے اردو میں بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور پھر کچھ اور بہت سارے لوگ جیسے آئی بی اے کے شاہد قریشی صاحب ہیں, ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بھی کچھ ٹیکسٹ اس میں لکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایکنالج کرنی ضروری ہے, کہ آپ کو مختلف انفارمیشن پتا ہو کہ ہائی اللہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا, یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, میں کتنا سارا کروں. تو آئی بن اے سولوپرینیور, فضالہ جی رہ چکی ہیں, اکیلے کام ہم لوگ کر کے دیکھ چکے ہیں. جب تک کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں یا پاسبلٹیز نہیں ہیں تب تک ٹھیک ہے. ہم اب ان خواتین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ جو ابھی اپنے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تو اکیلے کیسے مینیج کریں. ان کو وہ ٹولز سکھانے کا یا تو ہم خود سکھاتے ہیں یا انتظام کر دیتے ہیں, ان ٹیچرز کے ساتھ ملوا دیتے ہیں جو ان کو موبائل پہ گرافکس سکھا سکتی ہے. خود میں نے سیکھا بہت ساری اپنا مٹیریل اب میں خود موبائل کے اوپر بنا لیتی ہوں گرافکس ایپس کے تھرو. ویسے تو ایپ خود ہی ڈاؤن لوڈ کر لو اور خود ہی کر لو, لیکن کچھ چیزیں تھیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ میں نے سیکھی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے آپ کو where there is a will there is a way, اس کو میں اردو میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ چاہ ہے تو راہ ہے, نہیں تو ہی آ. تو اگر آپ کو آہ سے بچنا ہے, آپ کو ویسٹفل ایفرٹ سے بچنا ہے, تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سسٹمیٹکلی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر پاسبلٹی نہیں ہے تو مزید آپشنز ہیں آپ کے پاس, جس میں سے کہ ایک آپشن ہے کہ آپ کسی مینٹور کو ساتھ لے لیں. جیسے میرے پروگرام سے پروجیکٹ بڈی کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے, جس میں کہ اگر آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے, اس کو ریوائز کرنا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ ریوائز کر سکتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ ہم لوگ بہت سارے ایریاز کی پڑھائیاں کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سارا. تو مختلف طرح کی چیزیں ہم آلریڈی کورسز وغیرہ کر چکے ہیں. تو ایسے میں پھر اس میں گائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. سو ایز مینٹورز ہم اسٹڈی بڈی آپ کے بن جاتے ہیں. سیکنڈ آپشن جو اس میں ہے پروجیکٹ بڈی میں, وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے, تھینک یو سو مچ فار دا اپریسیشن, آپ کے ساتھ مل کے ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں, آپ کے گولز کو سیٹ کرنے میں یا اس کو الائن کرنے میں کہ اچھا آپ یہ کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں آج اگر یہاں بیٹھی ہوں تو ماشاءاللہ سنہری سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے نہیں بیٹھی, گرتے پڑتے بہت ساری غلطیاں کرتے ہوئے, اس کو ٹویک کر کے اس میں کچھ رد و بدل کر کے کیا, پتہ چلا کہ اتنی ساری جو ایفرٹ کی تھی یہ تھی ہی بیکار, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. اینی وے وہ لرننگ لیسن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اور فائنلی ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ایریا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے بس کا ہے ہی نہیں, اور یہ یا آپ کو وہ کرنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے,
جیسے بعض اوقات مارکیٹنگ اور سیلز لوگوں کو نہیں پسند آتی. میری سب سے بڑی ویکنیس تھی مارکیٹنگ اور سیلز. مجھے لوگوں سے بات کرنے میں جھجک ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ اب نہیں ہوتی, کیونکہ اسی اپنی ویکنیس کو میں نے اپنی اسٹرینتھ میں بدل دیا. وہ اس بارے میں بار بار سیکھا, مختلف جگہ سے سیکھا, اور اس کو پھر میں نے ریزالو کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ آج اتنے سارے لوگ اس سیشن میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے ساری بات. اب میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ اپنی بات کریں. ارم, آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ انمیوٹ کر کے جو آپ کہنا چاہ رہی تھی وہ کہیے. بس میں نے 1 منٹ میں یہی سوچا کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو جو ہے نا کمپوز کرنا چاہ رہی ہوں. اپنے جو ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں, جو 4 ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں, ان کو میں فلفل کرنا چاہ رہی ہوں. اور اپنی سب سے پہلے اس کو فوکس کرنے کے بعد میں فیملی پہ فوکس کروں گی کہ ہر بچے, مطلب ایک لاٹھی سے تو سب بچوں کو نہیں ہانکا جا سکتا نا. سب کو میں چاہ رہی ہوں کہ میں سب کو ان کے حساب سے, مطلب ان کو سمجھوں. تو وہ میرا اس وقت جو ہے نا وہ ٹارگیٹ ہے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ایک سیشن ایسا کر دیجئے کہ جو ہمیں ہماری روڈ میپنگ ہو جائے نا, کہ اگر ہم نے یہ سب چیزیں اپنے لیے اگر ایک وہ بنایا ہے, ایک اسکیچ بنایا ہے, تو اس میں ہمیں تھوڑی نیکسٹ اس میں ہمیں روڈ میپنگ ہو جائے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, اور مطلب کس طرح سے جو ہے نا کیا راستہ بنانا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے, تو اگلے ہفتے سے پہلے جو میں آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے سکتی ہوں روڈ میپنگ کا, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرائیورٹائز کر لیجئے کہ کس چیز کی کیا پرائیورٹی ہے. ظاہر بتدریج ہوگا نا, اور اس پرائیورٹی لسٹ میں آپ خود کہاں, سمجھ آ رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پائی. نہیں مطلب ترجیحات, اپنی ترجیحات کو دیکھیں کہ وہ جو لسٹ آپ نے بنائی ہے کہ یہ چیزیں جی مجھے کرنی ہے, تو اس میں صحیح. کون سی چیز پہلے نمبر پہ آئے گی, کون سی دوسرے نمبر پہ آئے گی, کون سی تیسرے نمبر پہ آئے گی. کیونکہ بنیادی طور پر صرف 3 ایریاز ہوتے ہیں جہاں ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے. ایک ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے, جیسے کہ قرآن پاک میں پہلے ہی سپارے میں لکھا ہے حقوق العباد کی لسٹ میں کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اس کے بعد ماں باپ اور باقی سب کی لسٹ آتی ہے. تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق. سمجھ آیا؟ گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی. جب گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے, آپ چاہیں کہ پورے شہر گھوم لیں تو کیسے ہوگا؟ اچھا, آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا نا, کہ جی, سب سے پہلے مائی سیلف. پہلا سیلف, میں نے کہا سیلف کو اچھی طرح کلیریفائی کروں. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. 6:30 منٹ ہیں سیکنڈ, تو میں تھوڑا جلدی بول رہی ہوں. جی 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 سیکنڈ ہماری فیملی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کو ہم کھانا دیں دوسرے کو نہیں دیں, سب کو ایک ساتھ ہی دیتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا اپنے لیے پلان اپ کرنے کی ضرورت ہے. اگین, جب مائنڈ میں ہم اس کو کلیئر پکچر سیٹ کریں گے تو ہم اس کو بہتر سے بہتر ہم اس کو اچیو کرنے کے طریقے ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے ہمارا کوئی پیشن یا بزنس, کہ ہمارا بزنس کیا ہے. جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کار خیر کرنا, بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایکچوئل کوئی بزنس سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے, آپ کے اندر جو بھی قابلیت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھا بول سکتے ہیں, وہ اچھے ٹیچر بن جاتے ہیں. بعض لوگ جیسے ایک زمانے میں ہم لوگ پروف ریڈنگ کر رہے تھے قرآن پاک کا, کچھ کام تھا, قرآن پاک کا نہیں تھا, انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن تھی, اس کا تھا. تو وہ اتنا ہم نے کیا کہ پروف ریڈنگ میری اسٹرینتھ بن گئی. تو میں وہ فیسلٹی لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہوں, ٹیچنگ اور ٹریننگ کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تو اس طرح سے جو ہے یہ 3 ایریاز ہم اپنے جب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم اپنے آپ کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہر چیز کو ایک جیسی توجہ نہیں چاہیے ہوگی. جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے نا, آپ کہیں جی 1 کپ آٹا ہے تو 1 کپ نمک میں ڈالوں گی, تو نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات آٹے میں نمک کے برابر کچھ چاہیے ہوتا ہے, یعنی ہم ذرا سی توجہ اپنے اوپر دیں تو زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے, ہم خود فلفلڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بس میرا چھوڑ دیں, بس میرے بچوں کا ہو جائے, تو ایسا ہوتا نہیں. That's not how things work. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا, گاڑی نہیں چلے گی.
जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया हुआ है उन्हें पता होगा कि एक खास इंस्ट्रक्शन होती है जो मेन इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आप मास्क पहले अपने लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क, और उसके बाद अपने बच्चे को लगाएंगे, क्योंकि बिलफर्ज अगर आप बेहोश हो गए और बच्चे को आपने पहले लगा दिया तो बच्चा तो आपको उठा के लेके जा नहीं सकता, समझ रही? दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट योर सेल्फ इज। तो आप अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देंगी तो उसमें जो टाइम आप प्लानिंग में खर्च कर रही हैं, जो टाइम आप अपने पॉजिटिव फोकस में खर्च कर रही हैं, वो आपके लिए जो है वो काम आएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर बाकी सारी चीजें आती है कि आपने घर में किस तरह लेके चलना है, लीडरशिप किस तरह से शेयर करनी है, ठीक है? क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ्स आपके अंदर हैं, कुछ वीकनेसेस होंगी दूसरे में, कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ चीजें हैं जो मेरे बच्चे मुझसे बेहतर करते हैं, वहां पर मैं उन्हें लीड करने देती हूँ। लेकिन अगर आप हर वो चीज लीड करने की कोशिश करेंगी जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं भी है तो केओस होगा, और जब केओस होता है तो बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं, और जब बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं तो माँ बाप समझते हैं हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बच्चे यूं हैं, बच्चे वो हैं। बच्चे क्या करें? बच्चे केओस से घबराते हैं, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि भाई ठीक है, अम्मा अब्बा से नहीं संभल रहा, कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जाहिर है कि बहुत कुछ हो जाता है। तो ये चीज है जनाब। अब हमारे पास तकरीबन 3 मिनट हैं, कोई और आप लोगों के सवालात हों तो यू आर मोर देन वेलकम, आप चैट में लिख दीजिए या माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए। Any comments, anyone? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शीनापा, बस कमेंट तो यही देना था कि यू आर माशाल्लाह स्ट्रेंथ, और मैं आपसे बहुत स्ट्रेंथ लेती हूँ। अभी मैं पिछले दिनों बहुत बीमार पड़ गई थी अल्लाह खैर। और मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। ओहो। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तो फिर मैं वहाँ पे यही सोच रही थी, पता नहीं अब इतना मेरी तबीयत ख़राब रही तो मैं कुछ कर पाऊँगी दोबारा ज़िंदगी में या नहीं। लेकिन मुझे फिर फ़ौरन ही आपका ख़्याल आया कि जब आपने मुझे बताया था कि आपको ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके बाद से आपने दोबारा से सब कुछ गेन कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस फिर वहीं से फिर मुझे स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हुई कि नहीं, मैं दोबारा से वैसे ही पर्सन बन सकती हूँ जैसे मैं बिल्कुल, और पहले उससे थी या बेहतर हो सकती है। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हम्म हुआ था, मतलब जैसे हम्म। आसाब मेरे जवाब दे गए थे और इमोशनली मैं बहुत मेरे साथ ज्यादा। भी ना कुछ जी। थोड़ी बहुत यही हम्म सिचुएशन हुई थी। जी हम्म। तो इट्स परफेक्टली फाइन, हम लोगों के साथ चीजें होती हैं, हम हिम्मत हौसला जरा हार जाते हैं, बट इट्स ओके। हिम्मत हौसला हमें बनाना ही होता है, और नहीं तो आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? हर हफ्ते ये सेशंस होते ही हैं, तो हम्म इसमें आप कनेक्ट होके अपनी चीजें कर सकते हैं, वरना हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट बडी का प्रोग्राम है, सस्टेन इनर कामनेस का प्रोग्राम है, ठीक है? इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, और बिलफर्स कोई ऐसी चीज जो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग कंफ्यूज हों, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट में लिखती हूँ, मैं ये भी कराती हूँ वो भी कराती हूँ, ऐसे मुझे शौक नहीं है बोलने का। तो आप अगर अपनी नीड्स बता दें कि जी मुझे ये चाहिए, तो अगर वो मेरे दायरा कार में होगा मैं कर दूंगी, अदरवाइज मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी। टाइम अब खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकरा, हम प्राइवेट चैट में बात करते हैं, ठीक है?